बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना खान। आप इस वक्त मौजूद हैं हयात इर्तिज़ा SA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं नावल राज़ वफ़ा का एपिसोड नंबर 4। बराह करम नोट करें, ये मवाद हकूक़ मलकियत के तहत महफूज है। किसी भी चैनल पर बगैर इजाज़त अपलोड करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। फ़कीर बरसों तक लोगों पर जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि अपनी सगी भतीजी पर होने वाला जुल्म भी खामोशी से देखता रहा, मगर अब जब अपनी औलाद की बारी आई तो तड़प कर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया था। पल भर में सारी अकड़ ढेर हो चुकी थी। कैसी दोगली दुनिया है, अपनी औलाद के लिए रोल अलग और दूसरों के लिए रोल्स अलग रखते हैं। अपने बेटे की बारी तड़प रहा है और दानिया जैसी मजबूर और कमज़ोर लड़की पर जुल्म करते हुए देख कर भी अपने घर वालों को रोका नहीं, जबकि खूनी रिश्ता था, इसके सगे भाई की बेटी थी। इसे तड़प कर हाथ जोड़ते हुए देखकर ज़ैगम सुल्तान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने चचा को देखा। ये रहमदिली इस वक्त कहाँ थी जब दानिया पर जुल्म हो रहा था, जब ये शख्स मेरी बहन पर वहशियों की तरह हाथ उठाता था, जब तुम्हारी बीवी और बेटी इसके साथ जुल्म की इंतहा करती थी, उस वक्त ये हाथ क्यों नहीं जुड़े उनके सामने। ज़ैगम सख्त लहजे में धाड़ रहा था। अगर मैं आज वक्त पर ना पहुंचता तो वो उसे जिंदा जलाकर मार देते और कहानी बना लेते कि वो किचन में हादसाती तौर पर जल गई। यही प्लानिंग थी ना तुम लोगों की। ज़ैगम की नज़रों में कहर था, आवाज़ में ऐसा जलाल के सामने खड़े तौकीर लगारी को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। और हैरत तो ये है कि तुम लोगों को डर नहीं था। तुम लोगों को लगता था कि तुम लोग दानिया की जान लेने के बाद भी जो मन घड़त कहानी सुनाओगे उस पर यकीन कर लिया जाएगा। एक बार नहीं सोचा कि करोड़ों एकड़ों की ज़मीन की वारिस सुल्तान लगारी की बेटी, जिसके हाथ लगाने से चीज़ें सोना बन जाती हैं, वो किचन में काम करते हुए जल गई, कौन यकीन करेगा। एक बार ये नहीं सोचा कि सवाल तो उठेगा कि मुलाजिम कहाँ मर गए थे। चलो ये तो छोड़ो कि कोई यकीन करेगा या नहीं, बस यही बता दो कि जब ये सब हो रहा था तब उसकी मासूम ज़ात पर तुम्हें तरस क्यों नहीं आया। ज़ैगम का एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला सच्चाई की दास्तान सुना रहा था। अपने बेटे की हालत देखकर तौकीर की हालत रो देने वाली थी। वो बेबसी से हाथ जोड़े इसके कदमों की जानिब बढ़ा, मगर ज़ैगम ने फ़ौरन पीछे हटते हुए हाथ बुलंद करते हुए सख्त तेवर के साथ रोक दिया। ये ड्रामेबाजी मुझ पर मत आजमाओ, मुझे तुम पर रहम नहीं आएगा और इसकी वजह तुम खुद हो। जब अपने ही सगे भाई को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया, जब मेरे बाबा साई ज़मीन पर तड़पते हुए जान की आखिरी बाजी हार रहे थे, तब तुम लोगों को तरस नहीं आया, रहम नहीं आया, खूनी रिश्ते का लिहाज नहीं किया, तो अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जब मेरी माँ को एक्सीडेंट करवा के रास्ते से हटा दिया, उस वक्त तुमने जुल्म करते हुए कोई रिश्ता, कोई लिहाज, कोई हमदर्दी नहीं रखी, तो आज मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। वो आंखों में आंखें डालकर तौकीर को सच्चाई दिखा रहा था। ज़ैगम के गुराने की आवाज़ पूरी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। मैं वो आग बनकर लौटा हूँ जो तुम्हारी जुल्म की दुनिया को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। तुम लोगों का वो हशर करूँगा कि ना तुम लोग जीने के काबिल रहोगे ना मरने के काबिल। जीना चाहोगे तो जीने नहीं दूंगा, मरना चाहोगे तो मरने नहीं दूंगा। ज़ैगम सुल्तान लगारी सज़ा की एक नई दास्तान लिखेगा जिसे देखकर जुल्म करने वालों की रूह काम जाएगी। तुम लोगों को वाजियतनाक सज़ा दूंगा कि आज के बाद कोई किसी मजबूर और बेबस पर जुल्म करने से पहले मर जाना बेहतर समझेगा। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते। तौकीर ने पूरी हिम्मत जमा करते हुए इस बार सख्ती से कहते अपने बेटे की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। ना ना तौकीर साईं, ऐसा नहीं हो सकता। अफसोस कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग हवेली से बाहर नहीं जा सकते, समझे। ज़ैगम की बात पर तौकीर अपनी जगह पर खड़े होते हुए आंखें फाड़ कर देख रहा था। जुल्म करने वाले को आज समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा रास्ता अपनाए। नरमी वाला रास्ता अपनाकर वो देख चुका था और सख्ती करने की इसकी औकात नहीं थी, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो रहमदिल सुल्तान लगारी नहीं था जो इसके बेटे पर रहम कर जाता। इसकी नज़रों के सामने ज़ैगम सुल्तान खड़ा था, जो बचपन से ही ज़िद्दी, अड़ियल और अपनी बात पर डट जाने वाला था। और डर तो बचपन से ही इसकी फितरत में नहीं था। वो आज 30 साला ज़ैगम सुल्तान को कैसे डरा और दबा सकते थे, जो पूरी तरह से पावरफुल होकर वापस लौटा था। ऐसे आंखें फाड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जा सकते तो मतलब नहीं जा सकते। जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी इस हवेली में कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे पालतू कुत्ते एक एक करके बाहर मैदान खाने में इकट्ठे करके बांधे जा रहे हैं। इसके बाद इन कुत्तों को ट्रकों में लाद कर यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा और इस हवेली में सिर्फ वफादार रहेंगे जो तुम लोगों पर निगरानी करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से अभी बहुत काम लेना है। धमकी खेज अंदाज में बोलते हुए ज़ैगम ने नज़रें उठाकर ऊपर माइद की जानिब देखा। किसी डॉक्टर को बुलाओ, इस बेगैरत को होश में लाए, क्योंकि इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। ज़ैगम ने शहराम की जानिब कहर आलूदा नज़रों से देखते हुए माइद से कहा, यह मर नहीं सकता क्योंकि अपनी बहन को इसकी बेवा कहलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनना कुत्सी और तौकीर के लिए बहुत तकलीफदेह था, मगर सच्चाई यही थी कि जो गुनाह किए थे वो सब एक ही झटके में इनके सामने आ चुके थे और इस वक्त वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते थे,
کیونکہ زیغم کیا کر سکتا تھا وہ تو اس نے آتے ہی بتا دیا تھا۔ زیغم سلطان اپنی بات پوری کرتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر روم میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ دانیہ بیڈ کے قریب زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ زیغم تیزی سے آگے بڑھا، اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ دانیہ ہوش میں آؤ! اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے چہرے کو تھپ تھپا کر بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دانیہ ہوش میں آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر ہی ڈر تھا۔ زیغم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، سب ٹھیک ہے دانیہ، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ مگر وہ رونے لگی۔ بھائی مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے کہیں اور لے جائیں۔ زیغم نے گہرا سانس لیا۔ یہ ہمارا گھر ہے دانیہ، ہم اسے چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ بھائی پلیز، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر زیغم نے فیصلہ لیتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے نیچے کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب تک تم بہتر محسوس نہ کرو تمہیں کہیں اور لے جاتا ہوں، لیکن ایک دن تمہیں واپس سے آ کر ان لوگوں سے وہی سلوک کرنا ہوگا جو ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تم ان کو معاف نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ بس مجھے یہاں سے لے جائے۔ زیغم کے وعدے کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زیغم کو اس وقت دانیہ کی بات مان لینا ہی بہتر لگا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ زیغم کی بات کو سمجھ پاتی، اور اس کی بہن نے جتنی تکلیفیں برداشت کر لی تھیں ان سب کو مٹانے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے چلو اٹھو، اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر کھڑا کیا، مگر وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی اس کا سر چکرا گیا۔ زیغم نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے زخم چیخ چیخ کر ظلم کی کہانی سنا رہے تھے۔ دروازے کے قریب جا کر زیغم نے مائد کو آواز دی۔ مائد فوراً اندر آ گیا۔ زیغم نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں کچھ دن کے لیے دانیہ کو تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ مائد نے حیرانی سے دیکھا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، چلو ابھی چلنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اپنی نظریں زیغم پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے دانیہ کو محفوظ جگہ پر چھوڑ کر حساب برابر کرنے ہیں۔ بے فکر رہو، مورے ہے نا، وہ خیال رکھ لے گی۔ مائد خان نے اپنی ماں کا نام لیا تھا۔ زیغم دانیہ کو لیے باہر نکلا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس جگہ سے گزرا جہاں شہرام بے ہوش پڑا تھا۔ قدسیہ اور توقیر بے بسی سے تڑپ رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر دانیہ کا چہرہ اپنی طرف رکھا تاکہ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکے۔ توقیر کچھ بولنا چاہتا تھا مگر زیغم کی ایک نظر نے اسے خاموش کر دیا۔ زیغم نے مائد کی طرف اشارہ کیا کہ جو بھی بات کرنی ہو وہ کرے۔ دانیہ کو لے کر وہ تیزی سے باہر کی جانب آ گیا۔ مائد خان کے آدمی پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ فوراً سے گاڑی کے دروازے کھول دیے گئے۔ زیغم نے دانیہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مائد بھی باہر آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ زیغم نے گیٹ پر کھڑے اپنے آدمیوں کو سخت لہجے میں حکم دیا، ان سب کو پرانی حویلی لے جاؤ اور اچھی طرح خاطر تواضع کرو۔ پرانی حویلی کا پتہ تمہیں رفیق بتا دے گا۔ رفیق، جو برسوں سے سلطان لغاری کا وفادار ملازم تھا، زیغم کو فخر سے دیکھ رہا تھا۔ زیغم کے آنے پر رفیق کتنا خوش ہے اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ رفیق نے زیغم کا بچپن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور پرانی حویلی پر توقیر اور شہرام کے وفادار ملازمین کو لے جانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ زیغم نے گاڑی سٹارٹ کی اور دانیہ کو محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہاسٹل کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف میز پر بکھری ہوئی کتابیں اور کچھ خالی کافی کے کپ رکھے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں رات دیر تک جا کر پڑھائی ہوئی ہے یا گہری سوچیں پروان چڑھی ہیں۔ کمرے میں ایک ہلکی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی مگر زرام کے دماغ میں چلنے والے خیالات کسی طوفان سے کم نہیں تھے۔ کبھی کبھی سوچوں کا مرکز وہ لوگ بن جاتے ہیں جو اچانک سے تیز ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی طرح چھو کر گزر جائیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، ہاتھ کے نیچے رکھے تکیے کو دباتا جا رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ ٹریک پینٹ پہن رکھی تھی جو واضح کر رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی کہیں باہر سے آیا ہے اور اب آرام کے موڈ میں ہے۔ مگر آرام کہاں، دماغ میں تو بس وہی چہرہ گردش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی، بڑی بڑی گھبرائی ہوئی آنکھیں جو خوف زدہ ہرنی کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ماحول کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ زرام نے آنکھیں بند کر کے سر تکیے میں دبا لیا، جیسے چاہ رہا ہو کہ وہ لمحہ پھر سے آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ لڑکی دوبارہ نظر آ جائے۔ میرے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز، بے ترتیب سانسیں اور بے چین نظریں۔ زرام نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ کمرے میں جلتی مدھم روشنی کے باوجود اسے وہی شام یاد آ رہی تھی جب وہ اچانک کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ زرام نے تو ادھر ادھر دیکھا تھا مگر کوئی کتا نہیں تھا، پھر وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی؟ آپ مجھے کہیں بھی چھوڑ دیجیے، بس یہاں سے دور لے جائیں۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا جیسے وہ ابھی بھی یہیں اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اس نے جو زردی مائل دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا وہ ایک ہاتھ سے سنبھال رہی تھی اور دوسرا ہاتھ بے چینی سے بند مٹھی میں دبائے کھڑی تھی۔
دوپٹے کا پلو اس کے داندوں تلے دبا ہوا تھا، جیسے خود کو کسی کی نظر سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ زرام نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ کون تھی وہ؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فیصل نامی طوفان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کی بوتل تھی جو شاید باہر سے لیتا آیا تھا۔ اس نے ایک نظر زرام پر ڈالی جو اسی انداز میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جس حال میں وہ چھوڑ کر گیا تھا، اور مسکرا کر بوتل ٹیبل پر رکھ دی۔ ہیلو، کس خیالوں میں گم ہو؟ فیصل نے پاس پڑے تکیے کو اٹھا کر زرام کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے سینے پر لگا۔ زرام نے ایک دم آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے تکیہ نیچے رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ یار، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو اس دن میری گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی۔ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے خودی تھی۔ فیصل نے آنکھیں سکیڑی، شرارتی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی۔ فیصل اور زرام روم میٹس بھی تھے اور بہت اچھے دوست بھی، اس لیے ایک دوسرے سے ہر چیز کھل کر شیئر کر لیا کرتے تھے، اور اس دن ہوئے حادثے کے بارے میں بھی زرام نے آتے ہی فیصل کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ بس خوبصورت یا کچھ خاص بات بھی تھی؟ فیصل نے تجسس سے پوچھا۔ زرام نے سیدھا ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی، نظریں اب بھی کہیں دور تھیں۔ خاص؟ ہاں، بہت خاص۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی فیصل۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر اس خوف کے پیچھے عجیب سی معصومیت بھی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے شام کے وقت ہلکی سنہری روشنی میں دمکتا سفید گلاب۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی بہت حسین تھی، جبکہ اس کی سادگی دوپٹے کے پہلو سے آدھی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ فیصل نے کہکا لگایا۔ واہ بھائی، شاعری بھی شروع ہو گئی۔ لگتا ہے جناب کو عشق کی بیماری ہو گئی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا علاج جلدی کر لو، ورنہ یہ جیسے جیسے جڑ پکڑے گی لا علاج ہوتی چلی جائے گی۔ زرام نے نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک پل اور دل میں کہیں گہرائی تک بس گئی۔ اس کا سادہ لباس، وہ زردی مائل دوپٹہ جو دیہاتی انداز میں سر پر جما رکھا تھا، اور اس کا گھبراہٹ میں دوپٹے کے پلو کو دانتوں میں دبانا، جانے کیوں وہ منظر میرے دل سے نکل ہی نہیں رہا۔ فیصل نے حیرانی سے زرام کو دیکھا۔ تو پہلے خود کسی مدعے پر پہنچ لے۔ تم میں تو خود اپنے جذبات سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے کیا تم خاک سمجھاؤ گے؟ فیصل کو اس کی فیلنگز کا اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا، جبکہ ابھی تک زرام کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ کچھ اندازہ ہے وہ کون ہو سکتی ہے؟ فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ زرام نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا۔ فیصل نے زرام کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یار، اگر اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو جا کر ڈھونڈو۔ تیرے گاؤں کی ہے، کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا ہوگا۔ آخر اتنی حسین لڑکی چھپی تو نہیں رہ سکتی۔ زرام نے گہری سانس لی، انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا۔ پتہ نہیں یار، بس ایک پل کی جھلک تھی اور میں ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اتنی بے چین جیسے کسی سے بچ کر بھاگ رہی ہو۔ فیصل نے تکیہ اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف اچھالا۔ یہاں بیٹھ کر سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ تجھے واقعی اتنی خاص لگی ہے تو ہمت کر اور جا پتہ کر کہ وہ کون ہے، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور تیرے خوابوں کی رانی کسی اور کی حقیقت نہ بن جائے۔ زرام نے نظریں جھکا لی۔ فیصل مذاق کر رہا تھا، مگر زرام کے دل میں واقعی کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ آنکھیں، اس کی گھبراہٹ، سب کچھ جیسے کسی راز میں لپٹا ہوا تھا۔ چلو مجنو صاحب، اٹھو، کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں، پہلے کھا لے، پھر نوٹس تیار کریں گے۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چپل پہنتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ معاملہ سنجیدہ لگ رہا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا اسے جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا لیا۔ فیصلہ سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ قدسیہ، نایاب اور توقیر بڑی مشکل سے بے ہوش شہرام کو سنبھالتے ہوئے بیڈ روم تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہرام کا بھاری وجود ان کے لیے سنبھالنا آسان نہیں تھا، مگر وہ کسی بھی صورت اپنے بیٹے کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بیڈ کی چادر خون سے سرخ ہو چکی تھی اور یہ منظر قدسیہ اور توقیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نایاب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بے قابو رو رہی تھی، جبکہ قدسیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سائن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ قدسیہ ضبط کھو بیٹھی تھی اور توقیر پر برس پڑی۔ توقیر جو پہلے ہی بے بسی کی انتہا پر تھا، غصے سے دھاڑا۔ کیا کروں؟ تمہارے خیال میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم مندی تھی؟ وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا یا سنائی نہیں دے رہا تھا جب میں اس بیگم کی منتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہاسپٹل لے جانے کی اجازت دے دو، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے تو اپنے مغرور دوست مائٹ سے کہہ دیا کہ اس سے بات کرو، اور وہ… توقیر نے تلخی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ تو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، کیسے میرے سامنے اکڑ کر کھڑا تھا، میرے گھر پر کھڑا ہوا مجھے ہی اکڑ دکھا رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ جائے گا؟ مرے گا نہیں تمہارا بیٹا؟ جتنے ظلم کیے ہیں مر نہیں سکتا وہ، کیسے بے حسی سے بولا تھا۔ مجھے تھوڑا سا سنبھل جانے دو، اس کو تو میں سب سے پہلے دیکھ لوں گا۔ توقیر کو مائع پر غصہ آ رہا تھا۔ قدسیہ خاموشی سے اپنے نیم بے ہوش بیٹے کے چہرے کو تک رہی تھی۔
مگر ڈاکٹر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ کچھ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر سے توقیر کا گندا جوڑتے ہوئے بولی، میں کچھ کروں؟ کیا کروں؟ میرے آدمیوں کو اس نے گیٹ سے ہی اٹھوا لیا ہے۔ حویلی کے اندر چند گھنٹوں میں پرانے ملازم نکال باہر کر دیے ہیں، جو بچے ہیں وہ سب اسی کے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولو۔ توقیر نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ عین اسی لمحے روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدہ نظریں شہرام کی طرف اٹھی، مگر انداز میں سختی تھی۔ شور شرابہ بند کریں، پیچھے ہٹیں، مجھے دیکھنے دیں۔ آواز میں حکم تھا، لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ قدسیہ، نایاب اور توقیر کے چہرے ایک ساتھ اوپر اٹھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ڈاکٹر بھی مائد کا آدمی ہے۔ انہیں پہلے سے ہی سمجھایا جا چکا تھا کہ شہرام اور اس کے خاندان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ قدسیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا لیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی نظریں اپنے زخمی بیٹے کے چہرے پر جمی رہیں۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح شہرام کو ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کے ساتھ آیا ہوا میڈیکل اسسٹنٹ تیزی سے آلات ترتیب دے رہا تھا۔ ہر چیز ڈاکٹر کے ہاتھ میں وقت سے پہلے پہنچ رہی تھی۔ زیگم کے حکم پر شہرام کا علاج حویلی کے اندر ہی ہونا تھا، باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر انسانیت کے ناطے وہ اس کی جان بچا رہا تھا، چاہے نیت کچھ بھی ہو۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں سب کو باہر جانے کا کہا، کیونکہ وہ ایک مکمل آپریشن تھا۔ قدسیہ، توقیر اور نایاب بے بسی کے عالم میں باہر نکل گئے، مگر ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اندر خاموشی کے عالم میں ڈاکٹر نے بلیڈ سے زخم کے گرد کاٹنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں گولی نکال لی گئی۔ شہرام کی ٹانگ سے نکلنے والا خون چادر کو مکمل طور پر رنگین کر چکا تھا۔ ڈریسنگ اور سٹچنگ کا عمل جاری تھا۔ گولی اتنی گہری نہیں تھی کہ ہڈی کو مکمل نقصان پہنچائے، لیکن زخم شدید تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن مکمل کیا اور باہر آ کر سخت لہجے میں اعلان کر دیا، گولی گہری نہیں تھی مگر زخم شدید ہے، اگلے 6 مہینے تک یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ قدسیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ توقیر نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ نایاب کا ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ جس انداز میں ڈاکٹر بات کر رہا تھا، نایاب کا دل چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارے۔ اگر پہلے والے حالات ہوتے تو ایسا ضرور کرتے، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ زیگم سلطان کی حکومت آ چکی تھی اور اس وقت اس کے باپ کی حکومت پوری طرح سے تہس نہس کر چکا تھا۔ ایسے میں وہ خاموش رہ کر اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ہوش؟ قدسیہ نے ہلکی لرزتی آواز میں پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، جیسے کوئی عام بات ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آلات سمیٹنے لگا۔ میڈیکل اسسٹنٹ خاموشی سے مدد کر رہا تھا، اور جیسے ہی سب کچھ مکمل ہوا، ڈاکٹر زیگم کے فون پر دیے گئے حکم پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ قدسیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے لگا جیسے وہ واقعی قید میں ہے۔ توقیر نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ توقیر تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے بڑے گیٹ تک آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ایک بے یقینی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ یہاں جہاں کل تک اس کے خاص لوگ پہرے دیتے تھے، آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو ملازمین عام طور پر سر جھکائے رکھتے تھے، آج سینہ تان کر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بغاوت تھی، ایک ایسی روشنی جو توقیر کے لیے اجنبی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی رفیق پر پڑی، اس کے اندر غصے کا لاوا پھٹنے لگا۔ رفیق، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب تیری ہی سازش ہے، تو نے زیگم کو یہاں بلایا ہے۔ توقیر دھاڑا، اس کی آواز میں غصے و بے بسی کا امتزاج تھا۔ رفیق نے ایک لمحے کو بھی نگاہیں نہیں چرائیں۔ وہ ہمیشہ سے توقیر کے سامنے جھک کر بات کرنے کا عادی تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ جھجک۔ نہ سائیں، میری اتنی اوقات ہوتی تو کیا بات تھی، رفیق نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بدقسمتی سے میں نے زیگم کو نہیں بلایا، مگر کاش ایسا کر پاتا تو خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ اور ہاں، ایک بات سن لیں، آپ کا خوف مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ ڈر کے دن گئے سائیں، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ یہ صرف وضاحت نہیں تھی، یہ اعلان بغاوت تھا۔ توقیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے لب بھیج گئے، مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ دیکھ لوں گا تم سب کو، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہ غصے سے پلٹا اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر جانے لگا، مگر حقیقت یہی تھی کہ توقیر کے لیے ایک شرمندگی بھرا لمحہ تھا۔ جس حویلی میں کل تک اس کی حکومت تھی، جہاں ہر شخص اس کی مرضی سے چلتا تھا، آج وہاں ہر نظر میں بغاوت تھی۔ آج وہ تنہا تھا، مکمل تنہا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ چاندنی رات میں سرسبز میدانوں کے بیچوں بیچ قائم یہ شاندار حویلی اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ قدیم مغلیہ اور پشتون طرز تعمیر کا امتزاج لیے یہ حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ اونچے بلند و بالا ستون، پیچیدہ اور نفیس کندہ کاری سے مزین جھروکے اور مضبوط آہنی دروازے اس کی قدامت اور رعب کی عکاسی کر رہے تھے۔ حویلی کے مین گیٹ پر چمکدار سنہری رنگ سے بنے نقش و نگار اور اس پر نصب قیمتی فانوس روشنی بکھیر رہے تھے۔ گیٹ کے دونوں اطراف قد آور سخت گیر محافظ کھڑے تھے، جن کے چہروں پر سنجیدگی اور چوکسی واضح تھی۔ کسی اجنبی کو اس دروازے کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہ تھی۔ یہاں چڑیا بھی مائد خان کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتی تھی۔
گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع و عریض پتھر سے جڑا صحن تھا، جس کے درمیان میں ایک قدیم فوارہ رواں تھا۔ اس کے گرد سرسبز باغیچہ تھا جہاں نایاب اور قیمتی پھول کھلے تھے۔ گلاب، موتیا، چنبیلی، نرگس کی خوشبو ہوا میں بسی تھی۔ باغیچے کے ساتھ خوبصورت لکڑی کی بنی ٹیبلز رکھی تھی جہاں حویلی کے معزز مہمان شام کی چائے پیا کرتے تھے۔ حویلی کی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور لکڑی کے نازک نقش و نگار والی کھڑکیاں تھیں جو پرانی بادشاہی دور کی حویلیوں کی یاد دلاتی تھیں۔ داخلی دروازے کے قریب ہی چمچماتی ہوئی گاڑیوں کی ایک قطار کھڑی تھی جس میں مہنگی ترین گاڑیاں شامل تھیں جن کی جھلک عام آدمی کو دیکھنے کو نہ ملتی۔ حویلی کے صدر دروازے کے سامنے ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جہاں بڑی بڑی لکڑی کی آرائشی کرسیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ سامنے لگے فانوس کی روشنی پورے برآمدے کو جگمگا رہی تھی۔ اسی وقت گیٹ کے سامنے چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا، گیٹ پر موجود محافظ ایک دم الرٹ ہو گئے، مگر جب گاڑی کے اندر موجود شخص پر نظر پڑی تو وہ فوراً مؤدب انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ یہ مائد خان کی گاڑی تھی جو پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا، مگر مائد خان اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ خوبرو شخصیت کا مالک زیگم سلطان لغاری اترا تھا۔ زیگم اس گھر میں پہلی بار نہیں آیا تھا۔ زیگم پہلے بھی کئی مرتبہ بچپن سے لے کر جوانی تک مائد کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ مائد اور زیگم کی دوستی اسکول کے دور سے چلتی آ رہی تھی۔ حویلی کے اندر مائد کی مورے بڑی بے چینی کے ساتھ کافی دیر سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مائد کی گاڑی گیٹ پر رکی، اس کا ہارن بجتے ہی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے بیٹے کے لیے اندرونی گیٹ خود جا کر کھولا۔ حالانکہ گھر میں ملازموں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، لیکن مائد کی مورے کے دل کو تسکین تب ملتی تھی جب اپنے ہاتھوں سے گیٹ کھول کر بیٹے کو گھر آتا دیکھتی۔ مائد گاڑی سے اترا اور جیسے ہی آگے بڑھا، مورے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوشدلی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، مگر آج ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ زیگم سلطان اور ایک پیاری معصوم سی لڑکی جس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھی اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ مائد نے السلام علیکم کہتے ہوئے اپنی مورے کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں کال پہ کال کیے جا رہی تھی، میں پریشان ہو گئی تھی، اس کی مورے نے آتے ہی شکایت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ اور زیگم نے حسرت بھری نگاہوں سے مائد کی ماں کی جانب دیکھا۔ کتنی محبت بھری یہ گھڑی تھی، اتنی شفقت اور محبت تھی اس کی ماں کے لہجے میں، مگر بد نصیبی نے ان سے ان کی جنت کو لے لیا تھا۔ مورے، میری پیاری مورے، سب کچھ بتا دوں گا۔ گیٹ پر کھڑے کھڑے رہ کر سب کچھ پوچھیں گی؟ میرے ساتھ مہمان آئے ہیں، ان سے نہیں ملیں گی؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ مائد کا اشارہ زیگم کی جانب تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہچان سکوں؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، اسے تو میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں، اب بھلا یہ پوچھنے کی بات ہے؟ سالوں بعد آیا ہے پر ہے تو اپنا بچہ، آجا میرے بیٹے۔ مورے نے شفقت سے زیگم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زیگم کے لبوں پر ممتا کی مورت کو دیکھ کر ایک مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ مائد نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو بتایا، اور یہ دانیہ ہے، زیگم کی بہن، کچھ دن ہمارے گھر مہمان رہے گی، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ زیگم نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ مائد نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں بتایا۔ مورے نے فوراً خوشی سے ہاتھ جوڑ کر کہا، بسم اللہ بسم اللہ، اگر میری بیٹی ہمارے گھر رہے گی تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ دل بہلا رہے گا، رونق لگی رہے گی۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے میرے گھر پر اس پیاری سی نعمت کو بھیجا ہے۔ مورے نے آگے بڑھ کر دانیہ کو گلے لگا کر اس کا ویلکم کیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ بڑے ہال میں لے کر آ گئی، مگر دانیہ کی حالت دیکھ کر مورے کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہی رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر دانیہ کی طرف بغور دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھی، چہرہ زرد تھا، زخموں کے نشان نمایاں تھے، اور وہ کمزور سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ زیگم اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ مائد اور مورے سامنے والے صوفے پر دونوں بیٹھے تھے۔ میری بیٹی کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ چہرہ کیوں ایسا زرد ہے؟ اتنے زخم کیوں ہیں میری بچی کے چہرے پر؟ اگر مناسب سمجھے تو بتا دو، اور اگر نہ سمجھے تو کوئی سوال نہیں کروں گی۔ میرے دل کو بڑا دکھ ہو رہا ہے اس کی حالت دیکھ کر۔ مورے نے شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ زیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے نظریں اٹھا کر ایک نظر مورے کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں سائیں، آپ کو پورا حق ہے پوچھنے کا۔ زیگم بچپن سے ہی مائد کی ماں کو جب بھی آتا تھا اماں سائیں کہہ کر بلاتا تھا، کیونکہ سندھی میں ماں کو زیادہ تر اماں سائیں کہہ کر بلاتے تھے، اور زیگم مائد کی ماں کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا تھا، اماں سائیں اور ابا سائیں کے بعد میری غیر موجودگی میں دشمنوں نے خوب فائدہ اٹھایا، پورے گھر پر اپنی ملکیت بنا لی، ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، میری معصوم سی بہن کو بہت تکلیف دی۔ زیگم کو یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مورے کے چہرے پر ایک دم غصہ ابھر آیا۔ اللہ غرق کرے ایسے ظالموں کو، گھر کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟ مائد، زیگم خبردار، جو ان ظالموں کو چھوڑا، ایسا سبق سکھانا کہ دوبارہ کبھی ایسا کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ پھر جیسے ایک خیال آیا تو تجسس سے پوچھا، اور اس کا شوہر وہ کہاں تھا؟ اس نے خیال کیوں نہیں رکھا اپنی بیوی کا؟
مائد کا چہرہ سخت ہو گیا، آواز برف سی سرد ہو گئی۔ شوہر پاس ہی تھا اماں، پر بے غیرت تھا، اور بے غیرت لوگ اپنی عزتوں کی حفاظت کبھی نہیں کر پاتے۔ زیگم نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر مائد کو دیکھا، جبکہ دانیہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں پر بندھی پٹیوں کو گھور رہی تھی۔ وہ پہلے والی دانیہ نہیں رہی تھی جو ہوا کے جھونکے کی طرح کھلکھلاتی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کی خوبصورتی، اس کا کانفیڈنس، سب چھین لیا گیا تھا۔ وہ بس ایک پتلے کی مانند صوفے پر بیٹھی تھی۔ مورے کا دل تڑپ اٹھا، اس کی قریب آئی، شفقت سے اس کا چہرہ تھاما اور نرمی سے بولی، میری بیٹی فکر نہ کر، اب میں ہوں نا، میں تیرا خیال رکھوں گی، اپنے ہاتھوں سے تجھے دیسی کھانے کھلا کھلا کر تندرست کر دوں گی۔ پھر محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے اپنی ممتا میں چھپا لیا ہو۔ دانیہ کو ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں اس کی اپنی اماں سائیں بیٹھی ہوں۔ آنکھوں میں ضبط ٹوٹا اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ مورے نے فوراً نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ نہ میری بیٹی، نہ، رونا نہیں، کمزور لوگ روتے ہیں اور میری بیٹی کمزور نہیں ہے۔ زیگم مورے کی محبت کو دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہے، یہاں اس کی بہن کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ آغا جان کہاں ہے؟ مائد نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج قریبی گاؤں میں ان کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا، وہیں گئے ہیں، بول کر گئے تھے کہ رات کو دیر سے آئیں گے۔ مائد نے سر ہلایا اور ارد گرد نظریں گھمائی۔ درخت سے ہی کہاں ہے؟ وہ کہاں ہوگا، اپنے کمرے میں ہے۔ جب سے وہ لڑکا اسکول سے واپس آیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی ریسنگ ختم نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی گاڑیاں اڑاتا رہتا ہے، اسکرین پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اچھا مورے، اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، مت روکو اسے۔ درخت سے، جو کہ مائد کے چچا کا بیٹا تھا مگر حقیقت میں اس کے لیے سگے بھائی سے کم نہ تھا۔ مائد کی محبت اور اپنائیت نے کبھی درخزئی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کے ماں باپ یعنی مائد کے چچا اور چچی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے درخزئی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، مگر حویلی میں کبھی کسی نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ وہ بھی مورے کو ماں کی طرح مورے اور آغا جان کو آغا جان کہہ کر بلاتا تھا۔ مائد کو درخزئی سے خاص انسیت تھی۔ وہ اس سے تقریباً 16 سال بڑا تھا، مگر اس سے چھوٹے بھائی سے زیادہ اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہے، مورے نے آہستہ سے کہا۔ آمین۔ اچھا مورے، ہمیں اجازت دیں، آپ دانیہ کا خیال رکھیے گا، ہمیں واپس حویلی جانا ہے۔ زیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا تو کھا کر جاؤ، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ مورے نے ہاتھ باندھ کر سختی سے کہا۔ مورے پلیز، میرا حویلی جانا بہت ضروری ہے۔ نہیں، کھانا کھا کر جانا ہے، کھانے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، مورے نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ زیگم، مورے ٹھیک کہہ رہی ہیں، کھانا کھا لینا چاہیے، مائد نے نرمی سے کہا۔ تم کھا لینا، مجھے جانا ہے، زیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تم اکیلے بالکل نہیں جا سکتے وہاں پر، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مائد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ ضرورت ہے یا نہیں، مائد کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ مائد میری بات سنو، تمہاری ہزار باتیں سنوں گا مگر رہوں گا تمہارے ساتھ۔ دوبارہ یہ مت کہنا کہ تمہیں میری ضرورت نہیں، اگر تجھے میری ضرورت نہیں ہے تب بھی میں تیرے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے تیری بہت ضرورت ہے۔ سالوں پہلے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک بار پھر سے تجھے کھونا نہیں چاہتا، اور ان لوگوں پر مجھے بالکل یقین نہیں ہے۔ جانتا ہوں کہ تو بہادر ہے، خود ہر چیز ہینڈل کر سکتا ہے، اس پر مجھے ذرا سا بھی شک نہیں، مگر تیرے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر تو نیند آئے گی نہیں، سکون ملے گا نہیں، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تو مطلب رہوں گا۔ مائد کے انداز میں ایک دوست کا حق جھلک رہا تھا۔ زیگم چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بیٹوں کی دوستی کو۔ مائد کی ماں مسکراتے ہوئے ان کی بلائیں لیتی رہی۔ چلو تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر پہنچو، میں ابھی تم لوگوں کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ چلو آؤ میری پیاری بیٹی کو میں اس کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ مورے نے دانیہ کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے شفقت سے کہا۔ مورے درخزئی کو بھی بلوائے، وہ اس وقت نہیں آئے گا، جاتے ہوئے بول کر گیا تھا کہ اس نے کچھ پیزا وغیرہ آرڈر کر دیا ہے، تو اسے مت بلائیے گا، اس کی کوئی آن لائن ریس چل رہی ہے۔ یہ بہت غلط کرتا ہے، گھر کا کھانا کم اور باہر کے پیزے وغیرہ کھا کر اپنی صحت خراب کرتا ہے۔ مائد خان منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کیا کروں، تمہاری محبت اور لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، وہ کچھ سنتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مائد بھائی آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا، مجھ پر سختی مت کیا کریں۔ مائد مسکرا کر رہ گیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کی دھمکی پر۔ دانیہ بالکل خاموش تھی، جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہ ہو، جیسے سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر پہنچ چکے تھے اور کھانے کی مہک فضا میں پھیل چکی تھی۔ تازہ دیسی کھانوں کی خوشبو بتا رہی تھی کہ کھانا بہت لذیذ ہوگا اور اس میں ممتا کی محبت شامل تھی۔ زیگم اور مائد تو پیٹ بھر کر کھا رہے تھے، مگر دانیہ جیسے نوالوں سے کھیل رہی تھی، خاموشی سے نظروں کے سامنے پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ مگر اصل محبت اور اپنائیت کا لمحہ تب آیا جب مورے نے خود چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر دانیہ کے منہ میں ڈالنے شروع کیے۔ دانیہ کے انکار کے باوجود مورے شفقت سے اسے کھلاتی جا رہی تھی۔ دانیہ محبت بھری نظروں سے ماں کے روپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ وہ انکار نہیں کر پائی اور نوالے کھانے لگی۔ مائد اور زیگم آپس میں باتیں کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس محبت بھرے منظر کو دیکھ رہے تھے۔
जहां ममता ने बेटी को अपनी गोद में समेट लिया था। कुछ ही लम्हों में दानिया के चेहरे पर वीरानी के रंग फीके पड़ने लगे थे और ये चीज़ जैगम को पुरसकून कर रही थी। रात की तारीकी में मोबाइल स्क्रीन की रोशनी मध्यम कमरे को रोशन कर रही थी। वो बेड के किनारे पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम जगमगा रहा था, जैगम। ये नाम सिर्फ तस्वीर पर नहीं था, इसके दिल पर भी छिपा हुआ था। जैगम की तस्वीर सामने थी, स्याह 3 पीस सूट में मलबूस, जैसे हमेशा की तरह बावकार और पुरकशिश। गहरी नीली आंखें जो इसकी तरफ देखती महसूस हो रही थी, जैसे वो खामोशी से इसके हर एहसास को पढ़ रहा हो। गोरा रंग और इस पर फैली हुई कुदरती सुर्खी, वही मखसूस एटीट्यूड, वही दबदबा जिसने हमेशा इसे बेबस कर रखा था। जैगम, तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, इसने तड़प कर कहा, जैसे इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो, जैसे तस्वीर सब कुछ सुन रही हो। मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी उंगलियों के पोर हल्के से लर्जे। वो जैगम की तस्वीर को छूते हुए आहिस्ता से अपने लबों से लगा गई, जैसे इस लम्स में भी वो इसकी कुर्बत महसूस करना चाहती हो। फ़ोन में लाया हुआ था, मगर मुकाबिल ना तो फ़ोन उठा रहा था ना कट कर रहा था। ये खामोशी इसके दिल को तोड़ रही थी, मगर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसने दोबारा नंबर डायल किया, 1 2 3 बीप, फिर वही खामोशी। ना कोई जवाब, ना कॉल काटने की जहमत। एक गलती हो गई मुझसे, जिसे तस्लीम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हें तो जैसे मेरे दूर होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसकी पलकें भीगने लगी, मगर हाथ अब भी तस्वीर पर ठहरा हुआ था, जैसे वो इस चेहरे के हर जाविये को अपनी आंखों में महफूज कर लेना चाहती हो। जैगम जान, क्यों क्यों मुझे इग्नोर करके यहाँ से चले गए, और जाते हुए मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि तुम एक बार मुझे सफाई का मौका देने को तैयार नहीं हो? क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं था, जो तुम मेरी एक छोटी सी खता को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो? मैं मर रही हूँ तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ जैगम। वो खुद से ही बोलते हुए, तड़प कर बोलते हुए बेड पर लेटती चली गई। स्क्रीन पर जैगम की तस्वीर वैसे की वैसी थी, खामोश मगर गहरी नीली आंखों में वही रवायती सख्ती। पिक्चर के अंदर भी एटीट्यूड साफ दिखाई दे रहा था, अंदाज ऐसा जैसे कह रहा हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्यार करती हूँ तुमसे और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या मोहब्बत में गलती की माफ़ी नहीं होती? वो जैगम की स्क्रीन पर नजर आती हुई खूबसूरत दिलकशिश पिक्चर से पूछते हुए बेकरार हो रही थी। उसने आहिस्ता से उंगलियां जैगम के चेहरे पर फेरी, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे वो इस तस्वीर में उसकी कुर्बत महसूस करना चाहती हो। मगर फिर हकीकत का अदराक हुआ, जैगम तो यहाँ था ही नहीं, बस इसकी बेरहम खामोशी थी। जैगम, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। आखिरी बार इसने फ़ोन कान से लगाया, मगर दूसरी तरफ अब भी वही सर्द खामोशी थी। वो नम आंखों से टूटे हुए दिल के साथ मोबाइल की रोशनी में बैठी रही, जैगम की तस्वीर को देखती रही, इसकी नीली आंखों में अपना दर्द तलाश करती रही। मगर वहाँ सिर्फ खामोशी थी, और ये खामोशी किसी गूंजती चीख से कम नहीं थी। एक छोटी सी गलती ने इनके खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया था, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये गलती इसने खुद की है। जैगम की इसमें कोई गलती नहीं, मगर अब तो वक्त गुजर चुका था। वो माफ़ करने को तैयार नहीं था, बात सुनने को तैयार नहीं था। इसे मनाती भी तो कैसे? वो तो अमेरिका से भी बिना बताए वापस जा चुका था। मायत की मोरे दानिया को खाना खिलाने के बाद आराम की गर्ज से रूम में छोड़ आई थी, जबकि जैगम और मायत कुछ देर टेबल पर बैठे हुए किसी खास पहलू पर बात कर रहे थे, और अब वो हवेली वापस जा रहे थे। जैगम मायत को बताकर दानिया से मिलने रूम तक आया। जैगम दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा नरमी से बंद करते हुए दानिया की जानिब बढ़ा। दानिया बेड के किनारे बैठी थी, नज़रें झुकी हुई, जैसे किसी गहरी सोच में गुम। जैगम इसके करीब आकर ठहरा, एक नज़र कमरे के शानदार अंदरूनी हिस्से पर डाली। वसीओ अरीज़ कमरा, नरमो गद्दार कालीन, दीवारों पर नफीस नक्शो निगार, और एक तरफ खूबसूरत झुलमिलाते पर्दे। ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि घर का सबसे ख़ास कमरा लग रहा था, जो ख़ास तौर पर दानिया के लिए तरतीब दिया गया था। दानिया, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम से रहना, जैगम ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। दानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उंगलियाँ आपस में गूंथते हुए कुछ सोचने लगी। जैगम ने इसके चेहरे को बगौर देखा। वो जानता था कि इसके अंदर तूफान बरपा है, मगर ज़बान से कुछ कहे बगैर सब सहने की शायद वो आदी हो चुकी थी। दानिया, जैगम ने थोड़ा झुककर ठोरी के नीचे हाथ रखते हुए प्यार से इसका चेहरा ऊपर को करते मुखातिब किया। वो इसकी खामोशी तोड़ना चाहता था। आप जा रहे हो? दानिया ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में नमी के साथ गहरी उदासी थी। हाँ, और तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। अम्मा साईं बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, इसलिए बेफिक्र रहो। जैगम ने इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में कहते हुए दानिया के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से इसे अपने साथ लगाया। और आप? दानिया के लबों से हल्की सरगोशी निकली। भाई की तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करते हुए आंसू भी जारी होकर रुखसारों से बहने लगे। जैगम लम्हे भर को रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराकर इसके उदास चेहरे को देखा। मैं यही हूँ, कहीं भी जाऊँ, मगर जब भी मेरी प्यारी बहना को ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा। दानिया ने एक नज़र जैगम पर डाली। इसके जाने की खबर सुनकर न जाने क्यों दिल बोझल हो रहा था। जैगम भाई, आप कल वापस आओगे ना? जैगम ने नरमी से सर हिलाया। हो सकता है, अगर तुम कहो तो ज़रूर आऊँगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप जाएं ही ना, दानिया ने कहते हुए जैगम के डर से जल्दी से नज़र चुरा ली।
اس لیے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ وہیں پر رہو، ہمارے گھر پر، ہماری حویلی، مگر تم مانی ہی نہیں۔ خیر اب جب تم حکم کرو گی تمہارا بھائی فوراً سے پہلے تمہارے پاس ہوگا۔ جب تمہارا دل چاہے حکم کرنا تو میں آ کر حویلی لے جاؤں گا۔ ذہن سے ڈر کو نکال دو، اب ظلم کا دور گیا، اب ہماری باری ہے۔ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں تم صرف یہ سوچو۔ زیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی بخش انداز میں کہا۔ دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے سر جھکا لیا۔ دانیہ کے دماغ پر ڈر کا جو عکس جو پہرے ان ظالموں نے بٹھا رکھے تھے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ دانیہ کو اندر سے ان لوگوں نے پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے تو غلط نہیں تھا۔ زیگم نے چند لمحے اسے دیکھا، دل میں دشمنوں سے نپٹنے کا عہد کرتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی جیسے تسلی کر رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ بھائی، دانیہ کی مدھم سی آواز پر وہ رک گیا۔ پلیز اپنا خیال رکھنا، وہ بہت ظالم ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ زیگم پلٹا، ایک لمحے کے لیے کچھ بولا نہیں، بس اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے سر جھکا کر لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر وہ ظالم ہے تو میں ان سے کہیں زیادہ ظالم ہوں۔ بے فکر رہو، میں اپنا خیال رکھوں گا اور پوری حفاظت کروں گا کیونکہ میری بہن کا حکم ہے۔ زیگم کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ دانیہ کو اپنے زخموں پر لگتی ہوئی مرہم کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتی نظر اس پر ڈال کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دانیہ وہیں بیٹھی رہی، دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی اداس نظریں زیگم کے جا چکے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکے سے ہلا رہی تھی۔ باہر کی فضا خوشگوار تھی مگر اندر دانیہ کے دل میں ویرانیوں کے دیے جل رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی مگر اس کے اندر ایک بے نام سی اداسی تھی۔ مگر پھر زیگم کے الفاظ ذہن میں گونجے، اس کے مضبوط لہجے میں چھپی محبت، تحفظ کا احساس اور وہ مان جو صرف ایک بھائی ہی دے سکتا ہے۔ بھائی وہ محافظ ہوتا ہے جس کی پناہ میں بہن خود کو دنیا کی خوش قسمت شہزادی سمجھتی ہے۔ بھائی کی محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں ہوتی، وہ دعاؤں کی صورت، حفاظت کی دیوار اور زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب بھائی ساتھ ہو تو راہیں آسان لگتی ہیں، جب بھائی کی دعائیں ہوں تو مشکلات بھی سر جھکا دیتی ہیں۔ بھائی اور باپ کے جوتے دروازے کے باہر رکھے ہوں تو صرف جوتے نہیں ہوتے، وہ اس گھر کی عزتوں کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ وہ دیواریں بنتے ہیں جن کے سائے میں بہن خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے۔ دانیہ نے گہری سانس لی، زیگم کی موجودگی کا احساس ہی کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، اس کا محافظ، اس کا مان، اس کی زندگی کی سب سے بڑی ڈھال۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں سکون سا اترنے لگا، مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں ایک بے نام سا ڈر بھی چھپا بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے تکیے پر سر ٹکائے، بلینکٹ کو مضبوطی سے خود پر اوڑھے ہوئے ماضی کے دردناک دریچوں میں جا نکلی تھی جہاں ہر رات اس کے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتی تھی۔ وہ دن بھر غدسیہ اور نایاب کے ظلم سہتی، کام کے بوجھ تلے تھک ہار کر بمشکل چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرتی، لیکن جیسے ہی سکون کی ایک جھلک محسوس ہونے لگتی، عذاب ایک بار پھر اس کی دہلیز پر دستک دینے لگتا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور قدموں کی بھاری چاپ نے سکون کے اس مختصر لمحے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ بھکلا کر اٹھ بیٹھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ کون؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے بے دردی سے بلینکٹ کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ میں ہوں، اور کون ہو سکتا ہے؟ آواز میں زہر گھلا تھا، حقارت کی سلگتی چنگاریاں تھیں۔ کیوں؟ تمہیں کسی اور کی امید تھی، گندی عورت؟ مردوں کو چوری چھپے اپنے کمرے میں بلوانے کی عادت ہے نا تمہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ شوہر آیا ہے یا عاشق۔ شراب کے نشے میں دھت وہ رات کے تیسرے پہر درندہ بن کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ اذیت میں تڑپتی کامتی رہی مگر اس کی بے بسی کسی کو دکھائی نہیں دی۔ اس کی گردن پر بے رحمی سے دانت گاڑ دیے گئے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو چیر رہا ہو۔ دھوپ میں جھلسی ہوئی اس کی کمزور کلائیاں شہرام کی گرفت میں جکڑی جا چکی تھی۔ وہ کتنی تڑپ کر روئی تھی مگر کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ وہ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی جس کے ناز اٹھانے میں اس کی اماں سائی نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جسے کبھی ایک پانی کا گلاس بھی خود سے اٹھانے نہیں دیا تھا، جو نرم مخملی بستروں پر سونے والی شہزادی تھی، جس کی نزاکت گلاب کے کومل پھولوں جیسی تھی، جس کے نازو انداز میں معصومیت اور تربیت کی خوشبو تھی۔ مگر تقدیر نے اس شہزادی کو پتھروں راستے پر بے دردی سے گھسیٹ دیا تھا، جو ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی نرمی کی طلبگار تھی، جو ذرا سی سختی پر سہم جاتی تھی۔ اسے کتنی درندگی اور بے رحمی سے روندا گیا تھا، نہ صرف ایک رات بلکہ کئی راتوں، کئی دنوں تک وہ شوہر کہلانے کے لائق نہیں تھا۔ شہرام نام کا ایک سایہ تھا جو بس اذیت دینے کے لیے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ شوہر کی طرح محبت سے پیش آتا، نہ محافظ بن کر اس کے سر پر سایہ کرتا تھا، نہ ہی قربت میں کوئی اپنائیت، نہ کوئی انسیت، بس ہر بار ایک نئی اذیت، ایک نیا زخم، ایک نئی تذلیل۔ وہ کمبل میں چھپ کر سسک رہی تھی جیسے خود کو دنیا سے اوجھل کر دینا چاہتی ہو، جیسے ان یادوں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ شہرام کے دیے گئے زخم اس کے جسم پر ہی نہیں، اس کی روح پر بھی بے شمار تھے، ایسے نشان جو کبھی مٹ نہیں سکتے تھے۔ وہ اس وقت بھی یادوں کی ان زنجیروں میں جکڑی تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، جیسے کوئی قیدی اپنی سزائے موت سے پہلے آخری چیخیں مار رہا ہو۔
ان سے دور آ کر بھی تحفظ کا احساس محض ایک سراب لگتا تھا۔ وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی، ایسا خوف جو اس کی رگوں میں اتر چکا تھا، ایسا ڈر جو اس کی سانسوں میں بس گیا تھا، ایسا وحشت بھرا سایہ جو روشنی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کمبل میں سمٹی ہوئی تھی، جیسے یہ کوئی قلعہ ہو جو اسے بیرونی دنیا کے ظلم سے بچا سکتا ہو، مگر اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا کیا؟ وہ سانس بھی دھیرے لے رہی تھی، جیسے ذرا سی آہٹ بھی اسے کسی عذاب میں دھکیل سکتی ہو۔ وہ باہر دیکھنے سے بھی گھبرا رہی تھی، ایسا کیوں تھا؟ وہ اب یہاں محفوظ تھی، مگر پھر بھی دل میں ایک نیا خوف تھا جو بار بار دھڑکن تیز کر دیتا تھا۔ یہ کیسی وحشت تھی ان لوگوں کی، جو معصوم دانیہ کے دل و دماغ پر وحشی درندوں کی طرح نقش ہو چکی تھی، جو صرف جسم کو نہیں روح کو بھی ریزہ ریزہ کر چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی، مگر یادوں کے دروازے بند کرنے کا کوئی اختیار اس کے پاس نہ تھا۔ اندھیری رات میں چمچماتی ہوئی بلیک جیپ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے آ رکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی گیٹ پر کھڑے گارڈ کے چہرے پر پڑی، جو فوراً سیدھا ہو کر مستعد کھڑا ہو گیا۔ جیپ کے دروازے کا لاک کھلا اور اندر سے زیگم نے اترتے ہی ایک نظر حویلی کے ماحول پر ڈالی۔ بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ، گہری نیلی آنکھوں میں دبنگ پن اور چہرے پر وہی خاص وڈیرانہ روب، جیسے کوئی بادشاہ اپنے قلعے میں داخل ہو رہا ہو۔ یہ اس کا قلعہ ہی تھا جہاں کا بادشاہ اس کا بابا سائیں سلطان لغاری تھا، مگر ان کے جانے کے بعد یہاں پر کتے سردار بن کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ گہری سوچ سوچتے ہوئے مائد کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھا اور گیٹ پر کھڑے خاص گارڈ کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، سب نمک حراموں کو پرانی حویلی پہنچا دیا؟ گارڈ نے فوراً مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ جی سائیں، ان کو تو رفیق خود ساتھ چھوڑنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ زیگم نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، جیسے دماغ میں کئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ شاباش، صبح ملتا ہوں تم سب لوگوں سے، اور رفیق کو کہو کہ گاؤں میں ہونے والے تمام حالات کی اطلاع دے۔ یہ کہہ کر زیگم مائد کے ہمراہ تیز قدموں سے حویلی کے اندر بڑھ گیا اور گارڈ مؤدب انداز میں سر جھکائے دروازے کے پہرے پر دوبارہ مستعد ہو گیا۔ آج حویلی کے در و دیوار خوش تھے، حویلی کا اصل مالک لوٹ آیا تھا۔ نمک حرام لوگ نیچے تشریف لے آئے ہیں؟ زیگم سلطان کی کرخت آواز میں پورا گھر جاگ گیا تھا۔ توقیر لغاری اور قدسیہ گھبرا کر باہر اپنے زخمی بیٹے کے کمرے سے نکلے تھے۔ ملازمین بھی سہم کر تعینات ہو گئے، مگر سلمہ اور نایاب ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ سلمہ پھپھو کے نہ آنے کا ریزن تو یہ تھا کہ وہ اس وقت نیند کی گولیاں کھا کر بے سدھ سو رہی تھیں۔ ان کو تو نہ زیگم کے آنے کا پتہ تھا، نہ ہی گھر میں اتنا کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ کافی ہیوی ڈوز لے کر سونے کی عادی تھی، اس وقت تو انہیں کوئی قتل بھی کر دیتا تب بھی انہیں پتہ نہ چل سکتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب نایاب صاحبہ شاید ابھی جا کر سوئی تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ ویسے بھی وہ کافی پرسکون نیند سونے کی عادی تھی۔ زیگم نے سرد غصے میں بھری آگ کی طرح تپتی ہوئی نظروں سے توقیر اور قدسیہ کی جانب دیکھا۔ بیٹی کہاں ہے تم لوگوں کی؟ ظاہر سی بات ہے سو رہی ہے، قدسیہ نے گھبرا کر کہا۔ دل میں تو سوچ رہی تھی کہ عذاب پھر سے آ گیا ہے، مگر منہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اچھا، سو رہی ہے؟ نواب کی بیٹی کو بتاؤ کہ سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن تم لوگ کیوں بتاؤ گے؟ میں خود جا کر بتاتا ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدسیہ اور توقیر گھبرا کر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شامت آ چکی ہے، مگر زیگم نے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر انگلی پر گھماتے ہوئے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں سہم کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ تم لوگ چاہو گے کہ تم دونوں کو بھی تمہارے بیٹے کی طرح اپاہج بنا کر بیڈ پر لٹا دوں۔ اگر چاہتے ہو تو بتا دو، یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ نہیں، ہم ایسا کیوں چاہیں گے؟ قدسیہ توقیر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ پھر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی جرت نہ کرنا۔ زیگم نایاب کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے لگا، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے غصے سے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ زیگم نے دروازے پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ پوری حویلی کو ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لکڑی کے دروازے پر پڑنے والی زوردار ضرب کی آواز نے سونے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نایاب جو گہری نیند میں تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی لرزتے لہجے میں بولی، کون؟ تمہارا شوہر۔ زیگم نے ایسے کہا جیسے کوئی فنی جوک سنا رہا ہو، کیونکہ کبھی اس نے نایاب کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا، مگر آج اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کا شوہر ہے۔ حیرت انگیز بات تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی نظر زیگم پر پڑی، اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی سانس اٹک گئی، پورا بدن خوف سے کپکپانے لگا۔ نایاب کی حالت ایسی تھی جیسے اس وقت اس نے بھوت دیکھ لیا ہو، اور کچھ ایسی ہی حالت اس کے ماں باپ کی تھی، مگر نیچے کھڑے ہوئے مائد کو بہت مزہ آ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ مائد خان، تم میرے روم میں جا کر آرام کرو، بلند آواز میں مائد کے لیے فرمان جاری کرتے ہوئے نظریں کپکپاتی ہوئی نایاب پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور تم دونوں جب میں اٹھوں یہیں پر کھڑے نظر آؤ، ورنہ مجھے دیر نہیں لگے گی تم دونوں کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے۔ قدسیہ اور توقیر کو دھمکی امیز کڑک دار لہجے میں کہتے ہوئے اب بھی نظریں ان کی بیٹی پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مگر ہم سے اتنی دیر کھڑا نہیں رہا جائے گا، قدسیہ نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کھڑا رہنا پڑے گا کیونکہ یہ زیگم سلطان کا حکم ہے،
اور نہ ماننے والوں کا انجام وہی ہوگا جو تمہارے بیٹے کا ہوا ہے۔ جس انداز میں زیغم نے کہا تھا، قدسیہ کو کھڑا رہنا ہی بہتر لگا۔ دل میں سوچ کر رہ گئی کہ اس کا کیا بھروسہ کہ سچ میں اس کے بیٹے کے ساتھ ہی ان دونوں کو بیڈ پر لگوا دے۔ دونوں میاں بیوی کی چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور دوسری جانب بیٹی کی بھی حالت ان سے زیادہ خراب تھی، جس کے روم کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ نایاب کوئی بھی لفظ ادا کر پاتی، زیغم ایک جھٹکے سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور بھاری ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میں ایسا دھماکہ تھا جیسے کسی قید خانے کا پھاٹک بند ہوا ہو۔ تو بتائیے ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک بائیو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔